तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम इब्रानियों के ख़त के 9वें बाब का मुताला कर रहे हैं और आज की किस्त में हम 11वीं आयत से 17वीं आयत तक मुताला करेंगे। और आज की किस्त में हम 11वीं आयत से 17वीं आयत में मसीह के काम की अहमियत का तस्करा करेंगे। हम उसके वसीले से मक़दस में बल्कि खुदा की हजूरी में दाखिल होते हैं और यही हम आज की किस्त में सीखेंगे। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद डॉक्टर फरीद ज़की। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खुशामदीद डॉक्टर फरीद ज़की। आपका बहुत शुक्रिया भाई। डॉक्टर फरीद, आज हम 9वें बाब की 11वीं आयत से 17वीं आयत तक मुताला करेंगे, लेकिन आपकी इजाज़त हो तो मैं इसको 8वीं आयत से पढ़ना चाहूँगा। इससे रूहुल कुद्स का ये इशारा है कि जब तक पहला खैमा खड़ा है पाक मुकाम की राह ज़ाहिर नहीं हुई। वो खैमा मौजूदा ज़माने के लिए एक मिसाल है और उसके मुताबिक ऐसी नज़रें और कुर्बानियाँ गुजरानी जाती थीं जो इबादत करने वालों को दिल के एतबार से कामिल नहीं कर सकती, इसलिए कि वो सिर्फ खाने पीने और तरह तरह के गुस्लों की बिना पर जिस्मानी अहकाम हैं जो इस्लाह के वक्त तक मुकर्रर किए गए हैं। अब 11वीं आयत से मुताले का आगाज़ होता है। लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीज़ों का सरदार काहिन होकर आया तो बुजुर्ग तर और कामिल तर खैमा की राह से, जो हाथों का बना हुआ यानी इस दुनिया का नहीं, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और गाय की राख नापाकों पर छिड़के जाने से ज़ाहिरी पाकीज़गी हासिल होती है, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीले से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। और इसी सबब से वो नए अहद का दरमियानी है, ताकि उस मौत के वसीले से जो पहले अहद के वक्त के कसूरों की माफ़ी के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग वादे के मुताबिक अब्दी मिरास को हासिल करें। क्योंकि जहाँ वसीयत है वहाँ वसीयत करने वाले की मौत भी साबित होना ज़रूर है, इसलिए कि वसीयत मौत के बाद ही जारी होती है और जब तक वसीयत करने वाला जिंदा रहता है उसका अजर नहीं होता। ये ताकत से भरा कलाम है। आज हम इस पर बात करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप 11वीं आयत को बयान करें, इसका पिछले हिस्से से क्या ताल्लुक है। लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीज़ों का सरदार काहिन होकर आया तो उस बुजुर्ग तर और कामिल तर खैमा की राह से पिछली आयात में उसने पहले और दूसरे खैमे के मुतल्लिक बयान किया। क्या कहेंगे? पहले लिखा है, लेकिन जब मसीह, ये एक मुआजना है कि अब से बेहतर होगा, और उसने ज़मीनी खैमा इज्तिमा के बारे में बयान किया। दरअसल वो बताना चाहता था कि खैमा इज्तिमा लोगों के दिलों को तब्दील करने की कुदरत दरअसल नहीं रखता और लोग कुर्बानियाँ गुजरानते थे। काहिन हर रोज़ पाक मुकाम में जाता था ताकि ये रस्म अदा करे, तो भी ये लोगों के दिलों को बदल नहीं सके, ये ऐसे ही रहे।
اور میں کہوں گا کہ یہ ظاہری رسم و رواج انسان کی ظاہری چیزوں تک ہی محدود ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، لیکن مسیح نے اپنا لہو بہایا اور ہمارے لیے یہ برکات لے کر آیا، اور میں ان کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ اور ان سب نعمتوں اور برکتوں کا ظاہری باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دل سے جڑی ہیں۔ یہی ان کا مرکزی فرق ہے۔ پرانے نظام سے دل تبدیل نہیں ہوئے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ماضی میں لوگوں کا ایمان کیسا تھا اور خدا نے نبیوں اور کتب کے ذریعے ان پر ظاہر کیا، لیکن میں یہاں کہوں گا یہ رسم و رواج آنے والے کل کی نشانیاں تھیں۔ ان کو آئندہ کی اچھی چیزیں کہتے ہیں اور یہ پرانے عہد نامے کی نسبت اچھی ہیں، پر میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ان دونوں کے درمیان فرق واضح کریں۔ مسیح کی خدمت جو بزرگ خیمہ ہے اور پرانے عہد نامے میں بہترین اور پہلا خیمہ یعنی خیمہ اجتماع۔ پہلا خیمہ دنیاوی تھا، آج مسیح آسمان پر ہے، اور پہلا خیمہ ہاتھوں سے بنا تھا۔ موسیٰ نے لوگوں کے ساتھ مل کر اس کو ہاتھوں سے بنایا تھا، لیکن نیا خیمہ ہاتھوں سے نہیں بنا ہے، یہ خدا کا مسکن ہے اور اسی نے اس کو بنایا ہے۔ پہلا خیمہ زمینی، دنیاوی طرز پر اور دنیاوی چیزوں سے بنا ہوا تھا، وہ زمینی چیزوں سے بنا تھا، جبکہ نئے خیمے کا زمینی چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی بھی۔ پہلے خیمے میں روزانہ خون بہایا جاتا تھا، لیکن بزرگ تر خیمے میں خون بہانے کی ضرورت نہیں، اور مسیح آیا اور اس نے ایک ہی دفعہ خون بہا دیا۔ صحیح۔ میں 12ویں آیت پر بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ ہر دور میں ایک مشہور آیت ہے، عبرانیوں 9:12۔ اور بکروں اور بچھڑوں کا خون لے کر نہیں، بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ میں اس آیت کو دوبارہ پڑھنا چاہوں گا تاکہ ناظرین کے ذہن میں یہ نقش ہو۔ عبرانیوں 9 باب 12ویں آیت۔ اور بکروں اور بچھڑوں کا خون لے کر نہیں، بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ اس مکاشفہ سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس نے پرانے عہد نامے کو اس کے پرانے تمام رسم و رواج کے ساتھ الگ کیا، اور ہم سب کو ایک عظیم سچائی بتائی کہ خداوند یسوع المسیح کو کسی بھی جانور کے خون کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی بیل بچھڑے کے خون کی ضرورت نہیں، بلکہ اس نے خود آ کر اپنا خون بہایا۔ اس کی موت کے لیے شکریہ، اس نے خون بہایا، ہم سب کا کفارہ دیا، اور ایک ہی بار پاک ترین مقام میں داخل ہوا۔ پہلے سردار کاہن کو کفارے کے دن ہر سال پاک مقام میں داخل ہونا پڑتا تھا، لیکن مسیح کو اس کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا تمام ہوا، اور خدا نے پردے کو 2 حصے کر دیا، مسیح کو مردوں میں سے جلایا، اور مسیح آسمان پر چڑھ گیا تاکہ ہمارے لیے جگہ تیار کرے، اور پھر روح القدس نازل ہوا۔ یہ 3-4 ثبوت ہیں۔ یہ کام مکمل ہوا، اب کسی قربانی کی ضرورت نہیں، اور اب اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ صحیح۔ جی ہاں، مسیح ایک ہی بار پاک ترین مقام میں داخل ہوا۔ میں اس کو یوں کہوں گا کہ اس نے ایک بار ہی پاک ترین مقام میں داخل ہو کر سب کو خلاصی بخشی۔ مسیح نے مصلوب ہو کر ہم سب کو مخلصی دی، نجات، ابدی خلاصی کرائی۔ ہمیں نجات بخشی۔ صحیح۔ اس نے اپنے کام کو پورا کیا اور وہ آسمان پر چلا گیا۔ جی ہاں۔ تو ڈاکٹر فرید، ایک ہی بار داخل ہو گیا سے اور ابدی خلاصی سے کیا مراد ہے؟ مسیح کے ایک ہی بار داخل ہونے اور ابدی خلاصی کرانے سے ہمیں کس بات کی ضمانت ملتی ہے؟ جی ہاں، ایک ہی بار یعنی کہ مسیح کو قبول کرنے کے بعد میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کو کسی قسم کے کام کرنے کی ضرورت نہیں، یا پھر کوشش کرنے کی ضرورت نہیں۔ در حقیقت اس پر بہت سی کتب اور بہت زیادہ تعلیمات موجود ہیں کہ انسان کیسے نجات پائے، اور اس میں بہت سے نکات ہیں، اور سب سے پہلے مسیح کا لہو ہے۔ اس کے بعد بہت کچھ ہے، رسوم اور پھر قربانیاں، اور میں ان سب کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، اور میں بائبل مقدس پر غور کرتا ہوں۔ مسیح ایک بار ہی داخل ہوا اور یہ دوبارہ نہیں ہوگا، اور اس نے ابدی
خلاصی کروائی اور یہ اس کی ضمانت ہے، ضمانت ہے۔ اور یہ نجات آج بھی جاری ہے، اور یہ غیر مشروط ہے اور ہمیں مفت مل جاتی ہے۔ شکریہ عبرانیوں کا خط ابدی چیزوں کے متعلق ہے۔ جی۔ اس میں سب کے لیے یہ نمایاں ہے، اس نے ابدی کا لفظ استعمال کیا اور یہ غیر مشروط ہے۔ اور خدا نے ابدی خلاصی بخشی۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ملی اور ملنے والی چیزیں کتنی خوبصورت ہیں۔ اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھ کا بنا ہوا نہیں۔ یہ بزرگ تر خیمہ دنیوی خیمہ اجتماع سے مختلف ہے۔ آسمانی خیمہ تخلیق کا حصہ نہیں، اس میں کوئی مادی چیز موجود نہیں ہے، نہ ہی کسی انسان نے اس کو بنایا ہے۔ میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ آج بہت سے گرجا گھروں میں انسان کے روحانی نہیں بلکہ جسمانی پہلوؤں کی خدمت کی جاتی ہے۔ عزیز ناظرین، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل خیمہ اجتماع آسمان ہے اور حقیقی سردار کاہن اور حقیقی عبادت وہاں ہوگی۔ ہم نے پہلے بھی کہا، انسان انفرادی طور پر خدا کی عبادت کر سکتا ہے، لیکن کلیسیا کا اکٹھے مل کر عبادت کرنا بہت اچھا ہے۔ 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ آئندہ کی اچھی چیزوں سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں بھائی، 11ویں آیت ہے، لیکن جب مسیح آئندہ کی چیزوں کے لیے سردار کاہن ہو کر آیا، یہ فضل کے دور کی برکت اور نعمتوں کا بیان ہے اور میں ان کو بیان کروں گا، اور یہ مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے کر حاصل کیا۔ مسیح نے اپنی جان دے کر ہمارا کفارہ دیا، اور جو بھی اس پر ایمان لاتا ہے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ہم خدا سے مل پاتے ہیں۔ تیسرا، اس کا دل صاف ہوتا ہے۔ خدا کی خوشنودی کے لیے کوئی مذہبی رسومات کی ضرورت نہیں ہے، یہ انسان کی جان کو آزاد کرتا ہے۔ چوتھا، ہمیں روح القدس کی نعمت ملی ہے اور یہ ہمارے اندر بستا ہے، سکونت کرتا ہے۔ صحیح۔ وہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے اندر ہے۔ پانچواں، ہم لے پالک ہیں، اور گلتیوں چوتھے باب میں لکھا ہے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا، جو شریعت کے ماتحت پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہمیں لے پالک ہونے کا، درجہ میں۔ اور لے پالک ہونا بھی ایک نعمت ہے۔ ہم اس جی۔ کے فرزند ہیں اور خدا کو ابا کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ یقیناً پولس نے فرمایا کہ اچھی چیزیں آ گئی ہیں، یہ مسیحی دور میں ہوا۔ اس نے مستقبل میں آنے والی چیزوں کے بارے میں نہیں بولا، وہ آ چکی ہیں۔ یہ پرانے عہد نامے یا شریعت کے بعد کی اچھی چیزوں کا ذکر ہے۔ ٹھیک کہا؟ جی بھائی، میں ایک اور چیز شامل کروں گا، مسیح کے وسیلے سے آنے والی اچھی چیزیں۔ ہم اب تک ان سے محظوظ نہیں ہوئے۔ مثال کے طور پر ہم خدا کے فرزند ہونے کی حیثیت سے اس کے گھر جاتے ہیں اور مسیح کی مانند نہیں بن سکے۔ جی۔ دیکھیں، کلیسیا کو دلہن کہتے ہیں اور برے کی دلہن، اور یہ سب نعمتوں کا آنا ابھی باقی ہے، مطلب ابھی نعمتیں آنی جی، ہیں۔ ہمیں اس کو نمایاں کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلے عہد والوں کے لیے آئندہ اچھی چیزیں آنے کو تھی جنہوں نے زمینی خیمے میں خدمت کی۔ 13ویں آیت ہے، کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، آپ مجھے ان قربانیوں کے متعلق بتائیں جن کا خون چھڑکا جاتا تھا، مثال کے طور پر بکرے، بیل اور گائے کا۔ پرانے عہد نامے میں کس جگہ پر ان قربانیوں کا ذکر ہوا؟ گنتی کے 19ویں باب میں لال بچیا کے قانون کا ذکر ہے۔ ڈاکٹر فرید، ہم اکثر سیاسی باتوں میں لال بچھیے کا ذکر سنتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ 15 سال پہلے بھی ایک افواہ تھی کہ اسرائیل میں ایک لال بچیا پیدا ہوئی ہے۔ اس کی بہت سی خبریں بنی، وہ بچیا مر گئی اور اس کے ساتھ ساری افواہیں بھی ختم ہو گئیں، اور یہ واحد قانون ہے
جو احبار کی کتاب میں نہیں ہے، جہاں پر ناپاک لوگوں کو مقدس کرنے کے لیے چھڑکنے کے بارے میں واضح طور پر لکھا ہے۔ اور لوگوں نے بھی بیابان میں ایک لمبا سفر کیا اور وہ ناپاک ہوئے۔ کوئی ایسا خیمہ نہیں رہا ہوگا جہاں کسی کی موت نہ ہوئی ہو۔ سو خداوند نے ان کو پاک کیا، اور یہی نہیں بلکہ خداوند نے ان کو لال بچھیا کے بارے میں بتایا کہ ان کو کیسے ذبح کریں اور خیمہ اجتماع میں ان کے خون کو کیسے چھڑکیں، اور پھر اس کو جلانے کے بعد اس کی راکھ کو لیں۔ یہ دراصل خطا کی قربانی تھی۔ اس کی راکھ کو پانی میں ملاتے تھے اور اس کا ایک محلول بنتا تھا۔ تو جب کوئی انسان ناپاک ہوتا تو اس پر 7 دن یہ پانی چھڑکا جاتا۔ اس رسم سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا ان کو پاک کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ بیابان میں رہے۔ یہ ایک حوالہ ہے کہ ظاہری رسم سے پاک کیا جاتا تھا۔ عراق والا پانی بدن کو صاف کرتا ہے، اس کا ان کے دلوں اور خیالوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جی ٹھیک ہے۔ اور میں کہوں گا کہ اب جی یہ پاکیزگی ہاتھ پاؤں دھونے یا پھر جسم دھونے سے نہیں ملتی۔ اب دل، دماغ، زبان اور آنکھوں کا پاک ہونا بہت ضروری ہے، اور انسان کا اخلاقی طور پر پاک ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ یقیناً ہم نے لال بچیا کا تذکرہ کیا۔ جو اس قانون کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں اور وہ گنتی کی پڑھ لیں۔ کتاب کا 19واں باب پڑھ سکتے ہیں۔ مزید ناظرین ہماری ویب سائٹ بائبلی مطالعہ .com سے گنتی کی کتاب کی تمام اقساط بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس قسط میں ہم نے لال بچہ کے حوالے سے کافی تفصیلاً بات کی ہے، لیکن مصنف نے بیان کیا کہ کوئی بھی رسم صرف بدن کو پاک کر سکتی ہے۔ 14ویں آیت ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلے سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ مسیح کے متعلق بات کرنے سے پہلے جس نے ازلی روح کے وسیلے سے بے عیب قربانی دی، میں جسم اور دل کے متعلق فرق جاننا چاہتا ہوں۔ بدن کو کیا پاک کرتا ہے اور دل کو کیا پاک کرتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک موازنہ ہے اور ہم اس کو ٹیبل کی صورت میں لکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، پرانے عہد نامے میں بیلوں کا خون اور بچیا کی راکھ کا پانی دراصل ناپاک بدنوں کو پاک کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہ جسمانی تھا، پر مسیح کا بدن ہمیں پاک کرتا ہے۔ اس نے ہمیں پاک کیا اور ہمارے دلوں کو صاف کیا۔ یہ بہت اہم الفاظ ہیں، اور انسان میں سب سے زیادہ اہم اس کے دل کی پاکیزگی ہے، اور اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا رہتا ہے۔ اور مصنف نے ہمیں متوجہ کیا کہ ہمیں مسیح کی قربانی کی عظمت کو دیکھنا ہے، اور یہ دلوں کو مردہ کاموں سے صاف کرتی ہے۔ میں کہوں گا کہ یہ کیسے الفاظ ہیں؟ کچھ ان کو شرارت کے کام کہتے ہیں، کچھ جسمانی کام، پر ایسا نہیں ہے، یا شریعت کے وہ کام جنہیں کر کے انسان خدا کے حضور خود کو راست باز محسوس کرتا ہے۔ نہیں، مردہ کام وہ ہیں جن کا شمار زمینی اور انسانی رسم و رواج پر ہوتا ہے، اور انہی کاموں کو مردہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کو کرنے والے خدا سے زندگی نہیں پاتے ہیں، خدا سے زندگی نہیں پاتے، صحیح۔ مردہ رہتے ہیں۔ جی اور مسیحی ایمان میں ان کے کاموں کا بھی کردار موجود ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ تمام اچھے کام ایمان سے پیدا ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اور افسیوں 2:10 میں یہ لکھا ہے کہ کیونکہ ہم اسی کی کاراگری ہیں اور یسوع مسیح میں خدا ان نے نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار تھا۔ ہماری نجات کاموں سے نہیں بلکہ یہ نیک کاموں کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ جان کیلون، اسی نے جی یہ خوبصورت بات کہی، محض نجات نہیں بلکہ ایمان بچاتا ہے۔ ایمان، جی ہاں، حقیقی ایمان بچاتا ہے، لیکن حقیقی ایمان بھی اکیلا نہیں بچاتا۔ صحیح۔ بھائی، اگر میں عملی طور پر بدن کی پاکیزگی اور دل کی پاکیزگی پر بات کروں، یا ظاہری اور اندرونی پاکیزگی کے بارے میں کہوں، تو کسی ایسے شخص کو سوچتا ہوں جس کا ضمیر
ملامت کرے اور وہ تربیت یافتہ لوگوں کے پاس صلاح کے لیے جائے کہ اس کو اطمینان نہیں، میرے گناہ اور کام ہر روز میری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں، میری خطائیں میرے سامنے ہیں، میرے دل پر بوجھ ہے، تب وہ شخص اس کو مشورہ دیتا ہے کہ سب سے پہلے خود کو دھو، لیکن اس کا بوجھ کم نہیں ہوتا۔ پھر وہ اس کو کسی جگہ جانے کا کہتا ہے تو بھی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد وہ اس کو اسکول، ہسپتال کھولنے اور یتیموں کو کھانا دینے کو کہتا ہے، لیکن اس کے ضمیر کا بوجھ ہلکا نہیں ہوا، اس کے گناہ وہیں رہے۔ میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے دل اور جان کو تسلی ہو۔ یسوع مسیح پر بھروسہ رکھیں، اس نے صلیب پر اپنی جان دی، اور میں کہوں گا کہ وہ شہید نہیں ہوا۔ اس نے قربانی دی اور اس کی موت کے وسیلے سے، اس نے صلیب پر ہمارے لیے قربانی دی اور اس کی موت کے وسیلے سے ہم نے معافی پائی، اور جب کوئی شخص معافی حاصل کرتا ہے تو تسلی پاتا ہے، اور نجات کے لیے اس انسان کے کیے سب کام اس کے لیے اہمیت نہیں رکھتے، اور معافی کے بعد وہ فطری طور پر نیک کاموں کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اپنے کاموں سے کچھ ایسا کرے کہ وہ خدا کی خوشی حاصل کرے۔ یہاں ایمان کے کاموں کی ضرورت ہے۔ شکریہ۔ اب ہم مہمانوں سے ایک اور سوال لیں گے۔ 14ویں تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلے سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، بتائیے کہ ازلی روح سے کیا مراد ہے؟ جی، جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلے سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں 3 اخلاق ہیں۔ سب سے پہلے کہ مسیح نے مجبور ہو کر اپنی قربانی نہیں دی، بلکہ اس نے خود اپنے آپ کو قربان کر دیا، اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ہی شاندار الفاظ ہیں۔ اور بھائی، ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ اس نے خود کو خالی کیا اور اس نے خود کو خاکسار کیا۔ جی، اس نے اپنے آپ کو قربان کیا۔ ہم نے سیکھا کہ اس نے قربان کیا۔ دوسری حقیقت، مسیح نے ازلی روح کے وسیلے سے خود کو قربان کیا، اور یہ وہ واحد شخصیت ہے جس کے تمام کام روح سے بھرے تھے جو اس کی زندگی میں نمایاں ہوئے، اور اس نے سب کچھ روح کے وسیلے سے کیا۔ یقیناً یہ روح ابدی ہے۔ اور میں کہوں گا تیسرا سچ یہاں پر تثلیث کا واضح بیان ہے۔ جب بیٹے نے خود کو قربان کر دیا تو میں پھر سے یہ کہوں گا کہ اس نے ازلی روح کے وسیلے سے یہ کیا، اور یہ روح القدس کے وجود کا ثبوت ہے۔ اس نے روح کے سامنے خود کو قربان کیا۔ اس چھوٹی آیت میں بڑی حقیقت کا بیان ہے، یہ تثلیث کا ثبوت ہے۔ جی، شکریہ ڈاکٹر فرید، یہ بہت اچھی وضاحت ہے۔ میں ہمیشہ قربان کر دیا کے متعلق سوچتا ہوں۔ قربان کیا، آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا، ہم نے گزشتہ قسط میں اس کو سیکھا۔ مسیح نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، مطلب دنیا میں انسان وہی کچھ کرتا ہے جو اس کے لیے اچھا ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے کام کرتا ہے۔ مسیح کے لیے لکھا ہے کہ اس نے اپنا نفع نہ سوچا، اس نے اپنے فائدے کے لیے کچھ نہ کیا، اس نے خود کو خاکسار کیا، اپنی جان قربان کی، خود کو موت کے حوالے کر دیا، اس نے دوسروں کے لیے یہ سب کیا۔ آمین۔ شکریہ ڈاکٹر فرید، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آپ تیار ہیں؟ 11ویں آیت ہے، لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا، ہم نے سیکھا کہ اچھی چیزیں آ گئی ہیں۔ اس کا مطلب بتائیں۔ یہ وہ اچھی چیزیں ہیں جو ہم نے فضل کے دور میں حاصل کی، اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوا، اور ہم نے خدا کی تسلی کو حاصل کیا، اور اب ہمارے دل صاف ہوئے، اور ہم نے خدا سے روح القدس کے تحفے کو حاصل کیا، ہم لے پالک بنے۔ ٹھیک ہے جی، یہ برکتیں آ چکی ہیں پرانی کی نسبت جو شریعت کے دور میں تھیں۔ 12ویں آیت ہے، اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی ہمیں اس آیت پر اپنی رائے دے۔
ایک ہی بار داخل ہونے سے مراد اس نے کام کو مکمل کیا، اپنا ہی خون لے کر۔ جب ہم اس کام کو قبول کریں تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ مکمل ہو چکا ہے۔ ایک ہی بار ابدی خلاصی، اب دوبارہ اس کی ضرورت نہیں، مسیح نے اس کی ضمانت دے دی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ 13ویں آیت میں قربانی کا حوالہ ہے جو بدن کو پاک کرتی ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی ہمیں اس حوالے کے متعلق بتا سکتا ہے؟ میں کہوں گا کہ یہ لال بچیا کی قربانی ہے اور اس کا تذکرہ گنتی کی کتاب کے 19ویں باب میں ہے۔ یہ اس لیے دینی تھی کیونکہ لوگوں نے کئی سالوں تک بیابان میں سفر کیا اور عین ممکن تھا کہ وہ ناپاک ہوئے، اور اس سے جسمانی پاکیزگی ہوتی ہے، اور یہ ظاہری رسم یہ ایک ظاہری رسم ہے۔ ٹھیک ہے جی ڈاکٹر آمین۔ فرید، آپ سب کا شکریہ۔ ڈاکٹر فرید آپ کا بھی شکریہ۔ خداوند خدا آپ کو کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، ہم اس آیت کو دہرائیں گے جو عبرانیوں 9ویں باب کی 12ویں آیت میں مرقوم ہے، جو مسیح کے لیے ہے، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ پھر سے کہیں گے، میں اس آیت کو دہراؤں گا، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ ناظرین، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ اب خون بہانے کی ضرورت نہیں، مسیح اپنا ہی خون لے کر ایک ہی بار پاک مکان میں داخل ہوا، اس نے ابدی خلاصی دلائی۔ اب جانوروں کی قربانی کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ مسیح نے میرے لیے اور آپ کے لیے صلیب پر جان دی۔ وہ ایک ہی بار پاک مکان میں داخل ہوا اور ابدی خلاصی کرائی۔ ہم مسیح کے اس کام پر تکیہ کرتے ہیں، سو عزیزو مسیح کو قبول کریں اور ابدی نجات پائیں۔ آپ سے اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ لا ينعسن حافظي ولا ينام سيدي، أعطى لنا سلامه وخالقي لم ينسني، وفي كل الظروف لي فيه سلام، سلامه عجيب يبقى على الدوام. سلام 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 عندي، سلام في المسيح، سلام 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 عندي، سلام في المسيح، في قلبي لي سلام وفي فكري سلام، لي سلام نبعه شخص الحبيب، في ضيقي لي سلام وفي رحبي سلام، لي سلام أن سيدي قريب. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔